डिस्कस ये किया था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कब करवाना चाहती है, जिसके अंदर हमने ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इश्तियाक राय और आप देख रहे हैं वीकेंड टॉक विद इश्तियाक राय हिरा न्यूज़ पर। नाजरीन, ये आज इस शो की सेकंड एपिसोड है और फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस ये किया था कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कब करवाना चाहती है, जिसके अंदर हमने ये एनालिसिस दिया था, ये प्रेडिक्शन की थी कि जून का बजट पेश होने के फ़ौरन बाद जनरल इलेक्शन कॉल हो जाएगा। आज भी हमने इलेक्शन से स्टार्ट लेना है, इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरे पास मेरे साथ जो हैं, सबसे पहले जो मेरे गेस्ट हैं वो एनालिस्ट हैं और हालात हादरा के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। उनका नाम राशिद अली है। राशिद साहब, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नवीदुल हसन सैयद साहब और माहिर सियासियात हैं, तज़ियाकार हैं। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो भी डॉक्टर नवीदुल हसन साहब से है कि डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो चाहती है कि इलेक्शन जो है वो कुछ इस्लाहात वो करना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी वो इस्लाहात हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत है या सियासी इस्लाहात की ज़रूरत है? थैंक यू सो मच इश्तियाक राय साहब कि आपने इनवाइट किया। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सियासी इस्लाहात तरजीह पे होनी चाहिए या इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उनको प्रायोरिटी पे होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन रिफॉर्म्स बेसिकली सियासी रिफॉर्म्स का हिस्सा ही हैं। हर गवर्नमेंट का एक प्लान होता है, एक मंसूबा होता है, वो एक मंशूर के तहत गवर्नमेंट संभालती है। तो जो इलेक्शन रिफॉर्म्स ख़ुसूसन पीडीएम ने अपनी मीडिया के थ्रू से बताया हुआ है कि वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तो वो बेसिकली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का हिस्सा ही हैं। तो वो रिफॉर्म्स करना अगर उनके मंशूर में, जैसा कि डेफिनेटली उन्होंने बताया हुआ है कि ये उनके मंशूर का हिस्सा है, बल्कि पीडीएम के इकट्ठा होने में इन रिफॉर्म्स का, इलेक्शन रिफॉर्म्स का बाकायदा तौर पर ये उनके एजेंडे में था, तो दे विल डू अकॉर्डिंगली। इन इस्लाहात में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो ख़त्म करने का तो नहीं मामला चल रहा है कहीं डॉक्टर साहब? डेफिनेटली तरजीहात हैं। आपने पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लास्ट वीक में सुनी होगी। नून लीग भी इस चीज़ का बारहा दफ़ा इजहार कर चुकी है। तो नो डाउट के उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशंस हैं और किसी लेवल के ऊपर वो स्ट्रांग रिजर्वेशंस भी हैं। तो वो उनका एजेंडा है। दे हैव टोल्ड द मीडिया इंटायर पाकिस्तान। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा कि ये जो अपोजिशन है ये भी साढ़े 3.5 साल तो इसने पार्लियामेंट के अंदर ये बैठी है, तो इन 3.5 सालों के अंदर इनको इस्लाहात का क्यों पता नहीं चला कि इनके ख्याल में नहीं आया कि अभी हम चले टाइम है तो हम इस्लाहात का कोई बिल ले आए हैं, कोई पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन कर लें इस टॉपिक के ऊपर? ऐसा कर सकते थे वो, इस टाइम में आगे करने की क्या ज़रूरत है? असल में पार्लियामेंट के अंदर तो उसी ही की ज़्यादा बात मानी जाती है या उसी ही की बात को प्रिविलेज मिलेगा जिसके पास नंबर गेम पूरी हो। तो जब अपोजिशन के पास नंबर गेम एट दैट टाइम पूरी नहीं थी तो उन्होंने अपोज तो किया है। जो बड़ी हरेली की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो पीटीआई ने की, वो बल्कि पता नहीं किसी ने बड़े लाइटर नोट में कहा था कि चंद घंटों के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां लाई गई पीटीआई की तरफ से। तो जब गवर्नमेंट जो इक़्तिदार में होती है वो अपने मैकेनिज़्म और अपने तरीक़ाकार के ज़रिए से उन चीज़ों को तब्दील करती है या चेंज करती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं या इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह हैं, तो वहाँ उस वक्त में बिल्कुल ये क्लियर है, कैटेगोरिकली मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त अपोजिशन बेबस थी। उसके कंट्रोल में, हाथ में ऐसा कुछ था नहीं कि वो आगे से गवर्नमेंट को सपोज के अपोज कर सकते, बिकॉज ऑफ द नंबर गेम। इसमें नंबर गेम तो देखें ना, अब गवर्नमेंट चली गई इमरान खान साहब की, उनको उन्होंने उतार दिया या उतारा गया, जो भी बयानियाँ है, खैर आप वो अपोज तो कर सकते थे। अपोजिशन अगर अपना मौसर किरदार अदा करती तो उनके पास पावर तो थी। राशिद साहब आप बताएं कि ज़रा इसमें क्या कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो कि मौजूदा हुकूमत और साहब का अपोजिशन करना चाहती है? इश्तियाक राय साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर हम अपनी तारीख को देखें ना, तो हमारा जो आजकल पॉलिटिकल कल्चर हमें नज़र आता है, मैं समझता हूँ कि इसमें वोटिंग से ज़्यादा हमारी सियासत क्या हो रही है, इससे ज़्यादा हमारा फोकस ये होना चाहिए। हम अगर इसको इन डेप्थ एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपने गले में झांक के अगर देखें, अपने गिरेबान में अगर देखें कि हो क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हर एक शख्स जो है वो हर एक के गिरेबान को पकड़ के बैठा हुआ है और कोई भी अपनी पोजीशन को तब्दील करने के मूड में नहीं है।
اور اس میں جب ہم عمران خان کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں, تو عمران خان تو ایک نیو انٹرنٹ ہے, وہ تو ایک نیا اس میں انہوں نے انٹری کی ہے. اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں 1949 سے لے کے جب کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہونا شروع ہوا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے صرف پہلے 9 سال کے اندر ہمارے 7 وزرائے اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہونے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے اس وقت. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایوب خان نے ایک اپنا سو کالڈ کانسٹیٹیوشن دیا اور انہوں نے ایک الیکشن کروایا جو کہ سارا کا سارا سٹیج تھا. اگین ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ڈیموکریٹک فورسز اس وقت جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ کے ساتھ تھیں, لیکن اس کے باوجود ایوب خان اس میں کامیاب رہے. اگین ہم دیکھتے ہیں 1970 میں کوئی پراپر لیجسلیشن نہیں تھی, لیکن یحییٰ خان نے ایک الیکشن کروایا جس کو سب نے ٹرانسپیرنٹ مانا. یہاں سے ہمارے پاس ایک ریزلٹ نکلتا ہے, اور وہ ریزلٹ یہ ہے کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے, ڈیو پروسیس, وہ ایشو نہیں ہے. جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو قبضہ گروپ ایک طرح کا اپنے آپ کو بنا چکے ہیں, جو پارٹیز کو جو ہیں سب کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک امپائر اور اسی کو لے کے چلنا ہے, ان کے انٹرسٹ جب تک سرو نہیں ہوتے وہ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. اس کی واضح اگزامپل یہ ہے کہ 1970 میں مجیب الرحمان کو میجورٹی ملی, اور لیکن کیا ہم ادھر اور تم ادھر کا نعرہ لگا دیا. اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 1988 میں جب ضیاء نے ان کو موقع دیا دوبارہ ان کے موت کے بعد, اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ مشرف کے آنے سے پہلے تک یہ آپس میں کیا لڑتے رہے. عمران خان تو نہیں تھا اس وقت, ریفارمز کیوں نہیں ہوئی. نواز شریف کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. پھر ہم ریفارمز کر بھی لیں, مان لیں سو کال ریفارمز جن کو کہتے ہیں, ہمارا کلچر اصل میں اس کو جو انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو صرف ٹاپ پہ رکھنا ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے, نواز شریف نے جو ہے کہ ایک ریفارم انٹروڈیوس کروائی آج کل جس کا بڑا چرچا ہے 63A, جس کا پرپس یہ تھا کہ جو ہے کوئی بھی گروپ جو ہے وہ ڈائسنٹ نہیں کرے گا, کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. پرپس یہ تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیموکریٹیکلی موو کرے, مطلب جو لیجیٹیمیٹ وے ہے لوگوں کا, اور جو جس پرپس کے لیے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے ریپرزینٹیٹیو, تو جس نے الیکٹ کیا وہ اس کو ریپرزینٹ کریں, نہ کہ ایک فارورڈ بلاک, نہ کہ کچھ پیسوں کی فارم میں. جیسے چھانگا مانگا کی سیاست آپ کے سب کے ذہن میں ہے, یہ کس کی ایجاد ہے؟ آپ کے کہنے کا بے نظیر نے ایک چند الفاظ ہیں, بے نظیر نے اپنے جو ممبرز اسمبلی تھے ان کو سوات میں بند کر کے رکھنا پڑا اس لیے کہ ان کو کوئی خرید نہ لے, مرغیوں کی طرح. آج اگین ہم دیکھتے ہیں سندھ ہاؤس میں کیا ہوا, یہاں پہ کہیں بھی لیجسلیشن کی کمی نہیں تھی. مریم نواز جن کو لیڈ کرتی رہی, جن کو ابھی ECP نے جو ڈی سیٹ کیا ہے, قانون کے زمرے میں آتے تھے, لیکن یہ قبول کرنے کو تیار ہوں جو لا ایگزسٹ کرتا ہے اس کو انہوں نے بے شرمی سے جو ہے وہ انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے, اس کو تہس نہس کیا. قانون کی عزت کرنا ان کو سکھانا پڑے گا, اس کے لیے جو ہمیں کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا, ریفارم سے کچھ نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سیاسی ہٹ درمی اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی, اصل چیز یہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, راشد صاحب کہتے ہیں جی صرف سیاسی ہٹ درمی ہے, بس ضد ہے کہ ہم نے چینج کرنا ہے, جس کے پاس پاور ہے بس نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا والی بات کہنا چاہ رہے ہیں. یہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, پولیٹیکل ریفارمز یا پولیٹیکل جو ایجنڈا ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت کا ایک منشور ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے پہلے کوشچن میں گزارش کی. تو اب ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے اس منشور کے حساب سے جانا ہے. یہ جیسے تاریخی تناظر میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان نہیں تھا اور پولیٹیکل ایلیٹس تھے اور ہٹ درمی تھی, یا جیسے آپ کنکلوڈ کر رہے تھے, بالکل عمران خان بھی سیم کیٹاگوریکلی اسی طریقے سے پولیٹیکل ایلیٹ ہے جس طریقے سے نواز شریف یا زرداری ہے. چاہے الیکٹیبلز کا نعرہ لگا کہ عمران خان کسی بندے کو اپنے ساتھ لگائے اور اس چیز کے اوپر اپنا ایک فاسزم ٹائپ قسم کی, ابھی پورے پاکستان میں سب کچھ حرام ہے, صرف اور صرف عمران خان حلال ہے, سب کچھ حرام ہے. کوئی اگر الیکشن ریفارمز کی بات کرے گا وہ بھی حرام ہے. اداروں کو مضبوط پچھلے 30 سالوں میں نہیں کیا گیا, کسی نے اداروں کا احترام نہیں کیا, لیکن نہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ کیا. عدلیہ کا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کہ آج اگر عدلیہ نے جو ڈیسیژن لیا ہے, یہ 25 جو MPAs ہیں پنجاب اسمبلی کے, ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے, اس پہ PTI بڑی مطمئن اور خوش ہے, اس کے اوپر وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. لیکن وہی عدلیہ جس نے رات 12 بجے عدالتیں کھولی ہیں, آج شیریں مزاری کی گرفتاری کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم 11 بجے اپنا عدالتیں کھولیں گے. آج PTI مطمئن اور شاد باد ہے. یعنی یہ ایک جس قسم کا کنسٹرکٹیوزم ہم نے بنا دیا ہے نا کہ صرف اور صرف ایک پارٹی اور ایک بندہ رول کرے گا, تو اس کو سول مارشل لا ہی ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو آئین کی پاسداری نہیں کہہ سکتے. سمپل سی میں آپ کو لے جاتا ہوں 3 اپریل پہ
3 अप्रैल में क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर गिनती होनी है, काउंटिंग होनी है। एक बंदा स्पीकर असेंबली वो कह रहा है 12 बजे तक इजलास को लेके जा रहा है, वो कह रहा है मैं जी मेरी 30 साल दोस्ती है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात मेंशन की। कासिम सूरी साहब वो उसको रूलिंग जो है उसको अपनी रूलिंग जारी कर रहे हैं। फिर सुपरमेसी ऑफ लॉ कहाँ थी? कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद था। रिफॉर्म्स क्या लानी है? जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंड ऑफ द लॉ जो अवेलेबल है उसके ऊपर तो उसके स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंटेशन कर लें, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। तो रीज़न जो आपके क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर कंक्लूड करते हुए मैं वो कहूँगा वो ये है कि डेमोक्रेसी में सब की सुननी होती है। ये नहीं है कि सिर्फ किसी एक बंदे की फर्द वाहिद की या किसी एक पार्टी की सुपरमेसी बरकरार रख दी जाए, ये नहीं होता। डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप दूसरे को भी प्रिविलेज देते हैं दूसरे की भी बात सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं, दूसरे की भी सुनते और सुनाते हैं, और यही डेमोक्रेसी का जमहूरियत का हुस्न है। सर इसमें देखें आपने बात की नंबर 1 एक तो थोड़ी सी मैं करेक्शन करता चाहूँ कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया, अदालत ने डिसाइड नहीं किया। अच्छा, अब ये आपने कहा कि जी मीठा मीठा हापा पर वो फेवर में फैसला आ जाए तो पीटीआई जो है वो जो जिस पार्टी की भी फेवर में आ जाए। अब देखें ना, जब लास्ट डिसीजन आया था तो वो अपोजिशन के साबका अपोजिशन के हक में था, उन्होंने खुशियाँ मनाई और पीटीआई अफसरदा थी। और अभी पीटीआई खुश है और अपोजिशन जो है, जो हुकूमत है, वो अफसरदा है। तो ये एक फैक्ट है कि एक पार्टी खुश होती है, दूसरी थोड़ा गमी में मुब्तला होती है। मुझे राशिद साहब ये लगता है कि इस वक्त जो भी हुकूमत है वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं है। मसलन वो इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स चाहते हैं, और शायद खकान अब्बासी साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए लेकिन नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो फिर यही बात होगी कि अवाम की इज़्ज़त और जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए लेकिन पुलिस और अदालत को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप नैब को ख़त्म करने के बारे में? असल में अगर हम देखें ना तो जो टोटल पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे अगर हम नज़र दौड़ाएं, मसला अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मेंशन किया कि मंशूर होता है, उनका मंशूर था लॉ चेंज करना। मंशूर की अगर आप बात करें तो 2007 में इन्होंने एक सो कॉल्ड एनआरओ साइन किया और उसका एक बहुत प्रोमिनेंट उसकी एक क्लॉज ये थी कि वो किसी भी गवर्नमेंट को उसकी जो लेजिटिमेट ड्यूरेशन जो होगा उससे पहले ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा उन्होंने उसी लाइन पे लगे रहे। अब नैब की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ था नैब के खिलाफ, लेकिन जब और अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑफिसर्स भी कुछ इस तरह के होते हैं। नैब चेयरमैन जो है वो नेशनल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें पेश भी नहीं होते रहे जो असेंबली में, जिसको शहबाज शरीफ और बाद में राना तनवीर साहब जो है वो हेड करते रहे थे। लेकिन अब जब वो पेश हुए तो उन्होंने उनके सामने फैक्ट्स रखे हैं कि भाई हमने यहाँ पे आपको अब तक 700+ बिलियन रुपीस हमने नेशनल जो ट्रेजर है उसमें जमा करवाए हैं, और पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने सिर्फ पिछले 4 साल में 540 बिलियन प्लस रुपीस जो उन्होंने रिकवर किए हैं। एडन जैसे, बहरिया टाउन और इस तरह की बहुत से सोसाइटीज़ हैं जिनका उन्होंने नैब ने जिनसे रिकवरीज की हैं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस काबिल है? एंटी करप्शन है, ये बात करते हैं कि नैब को ख़त्म कर दें, और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये एंटी करप्शन कहते हैं, जिसने आज श्री मज़ारी को भी अरेस्ट किया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक लॉ ये है पंजाब में कि किसी को अरेस्ट करना है अगर किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को तो सीएम से वो परमिशन लेगा। इसका मतलब है वो तो है ही टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के वो टूल है इनके पास। तो नैब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको चाहे डिक्टेटर ने बनाया है, डिक्टेटर ने तो एक बेहतरीन लोकल बॉडी सिस्टम भी बनाया था, इन्होंने तहस नहस कर दिया। इनका पर्पस कभी भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। ये क्यों नैब को असल में टारगेट करते हैं? क्योंकि बदकिस्मती से 8 से 10 पर्सनैलिटीज़ हैं, सिर्फ 8 से 10 पर्सनैलिटीज़, उनमें इनके चहीते ब्यूरोक्रेट भी हैं, उनमें इनके चहीते रिलेटिव्स भी हैं। अब जो है नैब के रडार पे आते हैं। बाकी तो नैब की अगर आप देखें 3000 से ज़ायद जो है वो कंप्लेंट्स उन्होंने अभी रिजॉल्व की हैं, और अभी इस वक्त जो है वो 190+ जो है वो केसेस जो है वो पेंडिंग में है, और 90 उन्होंने जो है वो एंड पर पहुंचा दिए सिर्फ इन 4 सालों के दौरान। बिलियंस रुपीस की रिकवरी हुई है। नैब को क्रेडिट देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लास्ट ईयर जो उनकी रिपोर्ट आई थी उसमें अप्रिशिएट किया था। नैब वाहिद इदारा था जिसको अप्रिशिएट किया गया था पाकिस्तान में, वरना ऐसा कोई इदारा ही नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं खुदगर्जी की इंतहा है ये। असल में आप ये अदारों की मजबूती की बात कर रहे हैं कि अदारे को मजबूत करना चाहिए ना कि ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर साहब
آپ کیا راشد صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ نیب کے قوانین میں ایسی کون سی خامی ہے جو کہ پچھلے 5 سالہ دور حکومت میں موجودہ حکومت جو ہے یا جو بھی ایک گرینڈ الائنس بنا ہوا ہے وہ ختم نہیں کر سکا، جو وہ ابھی کرنا چاہتے ہیں 1.5 سال کے اندر یا چند ماہ کے اندر؟ اصل میں اشتیاق صاحب ہوتا اس طرح ہے کہ کوئی بھی جو گورنمنٹ پاکستان میں رول کر رہی ہوتی ہے وہ نیب کو اپوزیشن کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے وہ یوز کرتی ہے، تو نیب مس یوز تو بہرحال ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے. یعنی یہ ڈکٹیٹرشپ والی بات سے ہٹ کے بھی کہ نیب جو ادارہ ہے وہ ڈکٹیٹر کسی نے بنایا، وہ بنانا کوئی مطلب ہے مطلب کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بنایا، لیکن گورنمنٹ جو ہے ہمیشہ اپوزیشن کے لیے نیب کو مس یوز کرتی رہی ہے، جو کہ درست نہیں ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو دا لا نہیں ہے. تو میری اس حوالے سے یعنی میں بڑا معمولی سا اختلاف رکھتا ہوں راشد صاحب کی بات سے کہ اس میں باقاعدہ ریفارمز ہونی چاہیے. ادارے کو بے شک ختم نہ کریں، جیسے اگر پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ نیب کو ہی سرے سے ختم ہو جانا چاہیے، اور اس میں بھی نون لیگ کا سٹانس زیادہ ہے کہ وہ نیب کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. نیب کو ختم نہ کریں، لیکن اس کو کوئی ایک ایسا بنا دیں جو ساری پارٹیز جس کو بڑے دل و جان کے ساتھ ایکسیپٹ کریں. اور نیب کا بھی جو تھوڑا سا ایکسٹریم ٹائپ قسم کا بیہیویئر ہے کہ وہ کہ بے قصور بندے کو بھی ایلیجڈ اٹھا کے لے جانا ہے اور اس کو اس کا میڈیا ٹرائل بھی ہو گیا کہ جی فلاں بندہ نیب زدہ ہو گیا ہے یا لے کے گئے ہیں، اور 4 مہینے کے بعد رزلٹ آتا ہے نیب کا کہ جی یہ تو ہم بے قصور اٹھا کے گئے. میں ایگزامپل دے سکتا ہوں، سابق وزیر رہے ہیں وزیر جنگلات پنجاب کے سبطین خان صاحب، تو ان کو نیب اٹھا کے لے گئی اور دوسرے دن چھوڑ گئی کہ جی او ہو وی آر سوری کہ وی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. تو یہ پھر ایک اگر نیشنل لیول کا ایک ایسا ادارہ ہے اور وہ اگر اس طرح کی غلطی کہے گا تو بلیو می اس کو ہم پھر غلطی نہیں کہیں گے، اس کو بلنڈر کہیں گے. تو انہی بلنڈرز کے حوالے سے آئی ول سجیسٹ کہ دیر از نیڈ آف ریفارمز. سر اس طرح تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میری ایک رائے ہے کہ اس طرح تو پولیس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوا تھا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس والا پورا معاملہ چلا ہے، تو اس دن بھی یہ پولیس پہ الزام لگایا گیا. جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ نیب جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا دائرہ ہے، موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو فیور نیب دیتا ہے، تو اس طرح تو پھر پولیس کے اوپر بھی الزام ہے کہ اس نے اس وقت حمزہ شہباز کی فیور کی، اسمبلی میں داخل ہوئے اور وہ الیکشن ہوا اور وہ الکالعدم ہوا، اور وہ کہتے ہیں جی جو ابھی اپوزیشن وہ کہتی جی ہم حمزہ شہباز کو سی ایم نہیں مانتے. ریزن کیا ہے کہ فورس کا استعمال کیا گیا، پولیس آئی ہے. تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ نیب کو ختم کیا جائے، میں نے تو ریفارمز سجیسٹ کی ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے. وہ جو ایک ہیجمنی ہے کسی ایک ادارے کی، ادھر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا نیب ہو، وہ ہیجمنی کسی بھی ادارے کی قائم نہیں ہونی چاہیے. کسی قسم کا ایکٹیویزم جو ہے کسی مخصوص ادارے کا وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کے ریفرنس کے ساتھ، تو گورنمنٹ سر کسی بھی پارٹی کی آ جائے نا، وہ ایسی سہولتیں اپنے آپ کے لیے، میں بارہا دفعہ اردو کا وہ محاورہ یوز کر چکا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. گورنمنٹ کوئی بھی آ جائے پاکستان کے اندر تو وہ ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کو سیکور کرنے کے لیے ان ون وے اینڈ ادر وے یوز کرتی ہے اپنے ریسورسز یا اپنے اختیارات کو. لیکن نیب کے حوالے سے اسپیسیفکلی میں نے یہ کہا، میں نے ایگزامپل بھی دی ایکس منسٹر کی پنجاب کے کی، کہ نیب کو تھوڑا سا جو ہے نا ود ان دا باؤنڈریز آف دا لا ہونا چاہیے، اس کو کوئی زیادہ ایک ہیجمن نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. اچھا راشد صاحب، بس آپ ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، بریک سے پہلے آپ سے ایک کویسچن میں کر لیتا ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے، خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں آپ سے راشد صاحب پوچھوں گا کہ وہی بات ریپیٹ ہو رہا ہے کویسچن کہ اپوزیشن 3.5 سال اپوزیشن میں رہی ہے، جو اپوزیشن کہتی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی مداخلت نہیں ہوئی، ہم نے اپنی پاور سے گورنمنٹ کو گرایا ہے، تو اپنی پاور سے ریفارمز بھی کروا لیتی تب. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ وہی اگین ہم بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو ہے کنفرنٹیشن جو ہے یا سیاست جو ہے اس کو دشمنی کی حد تک لے گئے ہیں، تو کوئی بھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے، اور جو اتنا اسٹبرن ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یہ ڈیموکریسی تو بیسیکلی کمپرومائز کا نام ہے. اس میں ایون آپ کو کرپٹ کا اگر پتہ بھی ہے نا کہ کرپٹ ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. ایون آپ کو جو غدار ہو جاتے ہیں بعض اوقات ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. اور 12 دفعہ بلوچستان میں ریکنسیلیشن کی کوششیں کی گئی ہیں، اس کے ایک یہ مثال لی جا سکتی ہے
تو اگر یہ مل کر بیٹھتے تو بہت سے ریفارمز اس میں نو ڈاؤٹ ہونا ضروری ہیں. جیسے خواجہ سعد رفیق کے خلاف ایک کیس کیا گیا تھا اور بعد میں جب ان کو رہا کیا گیا تو اس وقت ہمارے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بڑے ہی سخت الفاظ میں کہا کہ نیب جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ ظالمانہ قسم کا ایک ادارہ بن چکا. تو اس میں ایشوز تو ہیں, ان کو ختم ریفارمز کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ان کو پولیٹیکلی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی ادارے کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے, اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, نہ کہ ختم کرنا چاہیے, اور مضبوطی جو ہے وہ مناسب ریفارمز کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. ناظرین ابھی ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ نیب اداروں کی مضبوطی, جس میں نیب تھا, پولیس تھی. ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے, اس کی بھی مضبوطی ضروری ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ریسنٹ جو ڈیسیجن آیا الیکشن, سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی 63A کی, اور اس کی بیس پر پھر الیکشن کمیشن نے 25 ممبرز جو نیشنل صوبائی اسمبلی کی تھے PTI کے, ان کو ڈی سیٹ کر دیا. تو ابھی میں راشد صاحب سے پوچھوں گا کہ راشد صاحب یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوا ہے, یا الیکشن کمیشن جو بھی فیصلے دیتا ہے, ان فیصلوں کا سیاسی مستقبل پر کیا اثر ہوگا؟ اس میں ہم عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ اس کو صرف پنجاب کے آئینی بحران کی سینس میں اس کو آبزرو کر رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سپریم کورٹ کی جو تشریح جو سپریم کورٹ نے کی ہے, یہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ اس کا ہے. اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے تھے کہ ووٹ جو ہے وہ کسی کو پڑ جاتا تھا, اور وہاں پہ پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھی حیران ہو رہی ہوتی تھی, اور گیلانی جیسے بندے کہہ رہے تھے میں جی فلاں کے کل میں گیا تھا, میری گاڑی فلاں کی پنچر ہو گئی تھی. تو یہ ایکسکیوزز جو ہیں بیسیکلی یہ کسی طاقتور حلقوں کے اشاروں کی بنیاد پہ یہ کیے جاتے تھے. اب اس سے یہ ہوا ہے جمہوریت کو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین ستون پلر جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں دے پا رہی تھیں چاہنے کے باوجود, وہ پلر جو ہے سپریم کورٹ نے ایک لیگل وے میں پرووائڈ کر دیا ہے. اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہماری جو یہ لا میکرز ہیں, یہ آبویسلی آپ چاہے اس کو ضمیر کی سینس میں کہیں یا کسی بھی صورت میں کہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا, ان کے بازو موڑے جاتے تھے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو تھیں, جیسے ابھی ہم نے دیکھا خرید و فروخت کا بازار گرم ہوا. پھر اسی طریقے سے ان کو طاقتور حلقے جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے رہتے. اب یہ ہوگا جو گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہے بیسیکلی, جو یعنی کہ وہ جو اسٹرانگ ووٹ وہ ون کر کے آیا ہے, جو الیکٹورل اسٹرینتھ ہے, جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے, وہی پاور اس کے پاس ایکچوئل میں اسمبلی میں موجود ہوگی. اس سے یہ ہوگا کہ اگر ایک گورنمنٹ بن گئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 5 سال پورے کرے گی. ادروائز جو ہماری آج تک کی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر سکی, یا 42 سے 43 منتھ ایوریج رہا ہے جو ٹینیور, وہ اب لمبا ہو کر یعنی کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوگا کہ 5 سال تک بھی نیکسٹ آنے والی گورنمنٹ میں جائے گا جو جنرل الیکشن کے بعد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹائم کی کمی ہے, ذرا مختصر بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا ہے, یا اب اس کے اوپر کوئی شک والی بات نہیں, 63A کی تشریح کے بعد ہوا ہے, تو آپ کیا اس کو سیاست میں ایک مثبت عمل سمجھتے ہیں یا منفی عمل سمجھتے ہیں؟ یہ ڈیفینیٹلی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے ڈی سیٹ کرنے والا, یہ معاملہ اچھا ہے. ہارس ٹریڈنگ کی جو ہے وہ بندش ایک طرح سے ہو گئی ہے. دیٹس گڈ فار ڈیموکریسی آف پاکستان, ڈیولپنگ ڈیموکریسی ان پاکستان. لیکن یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کلیئرلی کرتا چلوں کہ جو وفاقی حکومت میں عدم اعتماد عمران خان صاحب کے اوپر ہوا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی بھی PTI کا بندہ اس کا ووٹ شامل نہیں تھا. 174 ووٹس جو تھے وہ PDM کے اراکین ہی کے تھے, یعنی اس میں ہارس ٹریڈنگ والا کوئی بندہ اس میں چلا گیا. ہم لوگ جو ہے نا یہ غلط سینس میں لے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. سب نے دیکھا سندھ ہاؤس میں بند ہوئے, آپ نے ثابت کر دیا کہ گورنمنٹ میجورٹی لوز کر گئی. بلاول کے بیان موجود ہیں جس میں اس نے کہا تھا گورنمنٹ کی میجورٹی نہیں ہے, آپ کے لوگ پورے نہیں ہیں. ادروائز تو 174 ووٹرز میں سے جنہوں نے نو کانفیڈنس موشن پیش کیا, ووٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ بعد میں گورنمنٹ کے جب آپ نے پلر ہٹا دیے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں کیا. الائز کی ایک کنڈیشن تھی کہ آپ کے اپنے بندے آپ کے ساتھ ہیں تو ہم نہیں جائیں گے. 174 ووٹرز میں 174 ووٹرز میں کیا کوئی ایک بھی MNA PTI کا تھا؟ آپ مجھے کین یو آنسر می دس کوسچن؟ آن ریکارڈ موجود ہے یہ بیان پرویز الہی کا بھی اور MKM کا. بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں, آپ کے اپنے بندے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. پرویز الہی از نو مور پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہے اپنے کے, وہ کنٹرول کرتے ہیں پارٹی کو. میری عرض سنیں نا, جو PDM کا کولیشن ہوا ہے
174 वोट्स डाल के जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया है, वो 174 तोड़ा गया है थ्रू डिसीडेंट। अलाइज को तोड़ना क्या 63A में आता है? अच्छा, डिसीडेंट्स के थ्रू ब्लैकमेल हुए ना? नो, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट पे रहे ना। अलाइड को तोड़ना क्या 63A की जुमरे में आता है? सर, हम ला जो है ना, जब ऑब्जर्व करता है किसी भी मर्डर को, किसी भी वारदात को ऑब्जर्व करता है कि सर्कमस्टांसेस, ये मर्डर केस नहीं डिस्कस भाई, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्कस। अच्छा, अगर आप वन बाय वन बात करेंगे ना तो फिर नाजरीन को समझ आएगी नजर आता है कि क्राइम हुआ है। आप क्राइम की वजह से बड़े तहम्मुल, क्या क्राइम, मतलब बड़े तहम्मुल, मेरी दो आपकी पार्टी के बंदे दूसरी पार्टी के घर में जाके बैठे हैं, इसी पे कहता मुझे तो नजर ही नहीं आता। आई विल स्टिल रिपीट माय डियर राशिद अली, मैं अभी भी ये रिपीट करता हूं कि 174 जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान के अगेंस्ट पास हुआ है, उस 174 मेंबर्स में कोई एक भी पीटीआई का एमएनए था? इट मींस के 63A एमएनएस के ऊपर, तो ये तो डेफिनेट सी बात है 63A उधर उसके ऊपर लग रही है। लीगल उसमें छुपना चाहिए ना, तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के पोते जो है वो कवानीन भुगतते रहते हैं, रुपैशियां भुगतते रहते हैं, लेकिन फैसला नहीं आता, कानून के पीछे छुपे हैं। तो अगर जो स्पिरिट होता है, स्पिरिट का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है और जो समझा गया है वो भी समझ आना चाहिए। फिर हम बता दें डॉक्टर साहब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए थी, इनको नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? ये जो बाइंग सेलिंग हुई, ये नहीं करनी चाहिए। पंजाब में नहीं हुई बाइंग सेलिंग, पंजाब में किसने की? मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में ये कहा कि 63A वाला जो ये अच्छा हुआ है, डेवलपिंग डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान, जी इस कंट्री के अंदर 63A वाली रिफॉर्म्स अच्छी है, लेकिन मैंने परसेप्शन, जो रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट की जा रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत पे ये 63A वाला सिंस 3 अप्रैल और 9 अप्रैल पंजाब में वो गद्दार हो गया जहांगीर तरीन, पंजाब में वो अलग हो गया, लेकिन वफाक में साथ। आप ये कह रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप इन्वॉल्व नहीं? परवेज इलाही वजीर आला बनने जा रहा था, अभी उसने शेरवानी डाल लेनी थी, लेकिन यकदम डायनामिक्स चेंज हुए और फिर वो इमरान खान के पास बैठ के केक खाने लग गया। पॉइंट आ गया, दोनों पैनलिस्ट का पॉइंट आ गया तहम्मुल से, और बात की जाए ताकि ना आवाम को भी समझे, ऐसे पर वो समझ नहीं आती। असल में पॉइंट ये नहीं है कि वफाक के ऊपर वो अप्लाई होता है या नहीं होता, कौन डी सीट हुआ कौन नहीं हुआ, वो एक अलग बहस है, किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है उसका सियासत के ऊपर मनफी असर है या मुस्बत असर है, वो आपने बता दिया कि मुस्बत असर है। बाकी वो एक अलग डिबेट है कि वफाक के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर कौन डी सीट होगा कौन नहीं होगा, किसके ऊपर अप्लाई होता है किसके ऊपर नहीं होता। सर वो गलबन वोट पड़े थे ना 197 के। एक चीज कंफर्म करें, क्या काफ लीग के अंदर जो वो 2 मेंबर गए थे उधर, क्या उनमें से एक बंदे ने वोट डाला नहीं? दे हैवंट वोटेड। ओके, तो ओवरऑल आप कहना चाह रहे हैं सालिक और तारिक बशीर ओवरऑल आप कहना चाह रहे हैं उन्होंने वोट नहीं किया, मुस्बत असर पड़ा है। डॉक्टर साहब आगे मूव कर, असल में वो जोड़ तोड़ खत्म हो गई है, लोग अब वफादारियां तब्दील नहीं होगी। मौजूद होती तो ये सारी गेम होती ही ना, ये सारी गवर्नमेंट उस कानून में अभाम की वजह से। सही, चलें आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आ गया कि मुस्बत असर हुआ है, दोनों आप इसके हामी हैं। अच्छा, एक चीज़ हुकूमत ने, नई हुकूमत ने आते साथ एक बड़ा एक्शन लिया, और वो ये कि हफ्ते के अंदर जो 2 छुट्टियां थी उसमें से एक छुट्टी उन्होंने ख़त्म कर दी, और शुरू में शहबाज शरीफ साहब किसी एक दिन वो बड़े टाइम पे 8 बजे पहुंच भी गए, उसके बाद शायद पता नहीं गए कि नहीं गए ऑफिस, वो एक अलग बात है। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये जो हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की, हफ्ते में 2 छुट्टियाँ थी, जो एक छुट्टी ख़त्म की है, इसका क्या असर पड़ेगा? ये इसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं, मेरे ख्याल में वो नोटिफिकेशन वापस भी ले लिया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद ना वो एक पहली तकरीर के अंदर पॉलिटिकल स्टंट टाइप सा छोड़ा है, सो दैट टू ग्रैब द मीन्स के सिंपैथी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, कि जी हफ्ते की छुट्टी, हफ्ता और इतवार की जी अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त छुट्टी ही है। छुट्टी अवाम का मसला नहीं है। हाँ, उस छुट्टी के पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव असरात थे उस छुट्टी के, सैटरडे वाली की, लाइक कि ये व्हीकल्स का पेट्रोल की बचत है, लाइक बिजली की बचत है ऑफिसेज के क्लोज होने से। तो वो बाय द वे वो नोटिफिकेशन बहरहाल बाद में शहबाज शरीफ को वापस, लेकिन इकॉनमी जो है मेरा ख्याल अभी वापस नहीं लिया गया, लेकिन जो अभी वो बहस चल रही है। अच्छा, इकॉनमी जो है, इकॉनमी के ऊपर एक पूरा दिन काम ना करना वो बेहतर असर पड़ता है, या कि आप एक पूरा दिन काम करें, छुट्टी की है, लोग काम नहीं कर रहे, उससे तो इकॉनमी बढ़ेगी? राज साहब, ये असल में ना, इसको जो
کوئی بھی پراپر لنک نہیں ہے اس کے دوران کہ آپ کے ورکنگ آورس کتنے ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. پھر آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بہت زیادہ ویری کرتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ایک آرگنائزیشن اگر ایک بہترین انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, لائک آج کل ہیٹ ویو ہے, اگر ایئر کنڈیشنر موجود ہے وہاں پہ آپ 8 گھنٹے بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں, جس طرح بینکس کام کر رہے ہیں. سیدھی ڈائریکٹ آپ کے اوپر لائٹ آ رہی ہے, ایک مزدور ہے, آپ اس سے آج کے موسم میں 2 گھنٹے کام نہیں لے سکتے, سردیوں میں آپ اس سے 8 گھنٹے بھی کام لے سکتے ہیں. تو اس کا کوئی ایک لنک نہیں ہے. اور لیکن پھر ویسے اوورآل اگر دیکھا جائے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ریسرچ بھی نہیں ہوتی ہے, سارا کچھ ہم باہر سے اٹھانا ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں چائنا ہے, یو ایس اے ہے, ان کنٹریز کے اندر 34 آورس سے لے کے 37 آورس تک جو ہے وہ پر ویک کام ہوتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے 42 سے 48 گھنٹے تک ویری کرتا ہے, جو کہ ایون کہ لیبر لاز کی بھی ایک خلاف ورزی ہے. اور لیکن یعنی کہ ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے, اسکلفل بنائیں ان کو, وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکیں. یعنی پروڈکٹیوٹی چاہیے, ٹائم ڈیٹرمائن نہیں کرے گا کہ آپ کیا بیٹر ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, اور تو پھر وہ زیادہ موٹیویشن کے ساتھ کام کریں گے اور پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اور اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ پچھلے دنوں بڑا معاملہ ہے گرم تھا, توشہ خانہ کیس والا, تحائف کی تقسیم والا, بیچنے خرید و فروخت والا, جو آج کل ویسے خرید و فروخت والا معاملہ بہت تیز ہے اسلام آباد کی طرف. تو وہ جو توشہ خانہ کے تحائف کا ایک معاملہ تھا, کیا یہ حقیقت میں ایک معاملہ ہے یا کہ یہ صرف ایک سیاسی چال ہے, اسٹنٹ کھیلا گیا؟ یہ بالکل معاملہ ہے, اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور پی ٹی آئی والوں پہ یہ کوشچن بڑا سٹرانگ ریزرویشنز کے ساتھ بنتا ہے کہ جو سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز جو بہت زیادہ بدنام بھی ہو چکی تھیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, تو پی ٹی آئی بہرحال اپنے آپ کو بڑی ایک ایمرجنگ قسم کی پارٹی کر کے پیش کر رہی تھی, اور بڑی پاک اور صاف دامن. اور اسپیشلی عمران خان کو جو جس حساب سے بڑھا چڑھا کے ان کے ووٹرز نے یا ان کے چاہنے والوں نے پیش کیا, تو عمران خان سے یہ بالکل توقع نہیں تھی. اگر ہو کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی تو وہ تو آلریڈی لیبلائز تھے, جن کے اوپر کیسز بھی چلتے رہے, انہوں نے کیسز بھگتے بھی ہیں. وہ کیسز کی پنشمنٹ میں ڈی سیٹ, پرائم منسٹر شپ سے ڈی سیٹ, یوسف رضا گیلانی نواز شریف پرائم منسٹر شپ سے ڈی سیٹ ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کیونکہ وہ بڑی ایک مدینہ کی ریاست کا سلوگن لے کر آئے تھے, عمران خان صاحب بڑی ریفارمز کا نعرہ لے کر آئے تھے, عمران خان صاحب کو 1 کروڑ نوکریاں اور باہر سے لوگ بھی پاکستان آنے تھے, لائک اس طرح کا جو ایک ویژن لے کر بندہ آیا. لیکن دیٹ واز جسٹ اے کیموفلیجنگ, وہ ایک پیش کیا. اب وہ بندہ اگر گھڑی بیچ دے گا تو بالکل کوشچن اٹھے گا, یہ سنجیدہ معاملہ ہے, اور یہ توقع نہیں تھی خان صاحب سے. پھر وہ آگے سے وضاحتیں دی جاتی ہیں جی کہ گھڑی بیچ کے سڑک بنوا دی. پھر دوسری پوسٹ میں آتا ہے جی کہ ہمارے دستخطوں والی قمیض جو ہے وہ 8 کروڑ کی بکتی ہے. تو بھائی یہ گھڑی نہ بیچتے خدا کے لیے, کسی ایک بلے پہ سائن کر کے, کسی بھی بال پہ یا کسی شرٹ کے اوپر سائن کر کے دے دیتے, اس سے جو پیسے آتے اس سے سڑک بنوا لیتے. پھر آپ کا یہ بھی بیانیہ رہا ہے کہ وہ جو سڑکیں بنانے سے تو ملک ترقی نہیں کرتے, تو بھائی پھر کچھ مہربانی کرتے, کوئی اور لائک چیز لے کر آتے. تو توشہ خانہ, میں نے کہا کہ جس طریقے سے نواز شریف پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جس طریقے سے شہباز شریف پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جس طریقے سے آصف علی زرداری یا بلاول پولیٹیکل ایلیٹ ہے, بالکل کیٹیگوری عمران خان بھی اسی طریقے سے پولیٹیکل ایلیٹ ہیں. یہ کوئی ایک سامری کا بچڑا بنا کے اس کو پیش کرنا کہ سم تھنگ لائک ایک کوئی ڈیوائن قسم کا بندہ یا شخصیت آ گئی ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزاد ہو سکتا یا وہ کوئی معصوم ہے, دس از ربش. بالکل اس کو یہاں پہ, لیکن وہ ڈاکٹر صاحب, راشد صاحب آپ سے بلکہ میں پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ گھڑی بیچ دی, سڑک بنا لی, جو کر لیا, وہ کہتے ہیں میں نے پالیسی کے اکارڈنگ کام کیا. پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا لیگلی الاؤڈ ہے. یس اٹ از الاؤڈ. گاڑی نہیں تھی الاؤ, BMW جو بیچی ہے نا وہ لیگلی الاؤ نہیں تھی. نہیں الاؤ تو گورنمنٹ کو کیس کرنا چاہیے تھا. they did nothing. ایون کہ انہوں نے فراغوگی کا اتنا شور مچایا ہوا تھا, آج تک کیا کیا انہوں نے. اب یہ اچھا ہے فراغوگی کی طرف بھی آئے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل سٹینڈز ہیں, نان ڈیبیٹ, نان ایشوز ہیں. لوگوں کا ایشو کیا ہے؟ لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ قمیض آپ اور قمیض اور شلوار بیچ کے آپ آٹے کو 700 سے 1500 پہ لے گئے ہیں.
لوگوں کے ایشوز وہ ہیں، لیکن آپ نے اس پہ کام نہیں کرنا ہے، آپ نے یہ فضولیات جو ہے لے کے بیٹھ جانے آپ میں، اور پھر پچھلی گورنمنٹ پہ بہت بڑا الزام رہا تھا کہ وہ پیچھے والی حکومت پہ جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 4 سال کو کنٹرول کیسے کریں 1.5 مہینے میں. خان کیسے 3.5 سال میں کر لیتا ہے؟ آپ کا 30 سال کا گن کیا کیا ہے مظہر خان نے؟ بہت کچھ کیا ہے. آپ کبھی اس کو اگر ریڈ کریں پازیٹیولی تو آپ کو نظر آئے گا. اب دیکھیں پہلی بات یہ لیگلی الاؤڈ تھا. دوسری بات یہ خان کی گریٹنس یہ دیکھیں گے انہوں نے 15% سے 50% پہ اس کی پرائس جو ہے، جو نامنل پرائس تھی وہ پہلے 15% تھی کہ آپ 15% اس کا پے کریں جو کہ معمولی سی تھی، اور انہوں نے 50%. یہ صرف گورنمنٹ کو نہیں الاؤڈ یا پی ایم کو نہیں الاؤڈ، باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے. جب آپ کے ڈگنیٹریز جاتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں ان کو اسی طرح سے تحائف دیے جاتے ہیں، اور وہ اب بعد میں وہ وہاں جمع کروانے کے بعد واپس لینے ہوتے. گیلانی کی طرح نہیں کہ آپ ہار گھر لے جائیں اور پھر مانے ہی نہ، پھر آپ کے گھر سے نکلوایا جائے، وہ آپ کی بیگم سے نکلے. کون سا ایکسپیکٹڈ تھا وہ ریگولر ٹریڈیشنل تھے. یہ نا خان تک پہنچنے کے لیے نا خان کو گندا کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دوسرا ہمارا اپوننٹ جو ہے یا دوسری پارٹیز کے لوگ صحیح ہیں، یہ خان کو اس طرح گندا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہتے کہ ان کو بھی صحیح کریں یا ہم کوئی بھی خان کے علاوہ. ٹھیک ہے خان اگر آپ کو نہیں صحیح، بھائی کوئی صحیح والا، کوئی نیٹ، کوئی آنےسٹ پرسن الیکٹ کرو. کیوں آپ نے نواز شریف آپ سے پالیسی کی بات کی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پالیسی میں الاؤڈ ہے، لیگلی الاؤڈ ہے، ہاں ٹیکنیکلی بھی الاؤڈ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان جس طرح سے ایک ریسپیکٹیبل آنےسٹ پرسن کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور جس طرح سے وہ صحیح کہتے ہیں کہ 8 کروڑ کے اس کے سگنیچر سیل ہو جاتے ہیں، تو یہ مورلی آپ اس کو کہیں نہ کہیں کویسچن کر سکتے ہیں. لیکن باقی کہیں پہ بھی جس طرح سے مریم اورنگزیب ہر پریس کانفرنس میں ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھی ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی. میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک بندہ جیسے ابھی کلوزنگ میں راشد صاحب کہہ رہے تھے 4 کروڑ میں نہیں 50 کروڑ میں اس کی شرٹیں بکیں، بلے بکیں، سب کچھ بچیں. لیکن خدا کے لیے ہمارے ملک والی وہ گڑیاں پھر اس جھانسے کے اندر وہ نہ بیچیں. یا جو گڑی اگر لیگلی تھی ٹھیک ہے، توشہ خانہ میں پیچھے بھی آپ گیلانی کے ہار والی بھی بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ ٹریڈیشنل تھے، ان کے اوپر یہ افسوس نہیں ہوتا، وہ ریگولرلی ان چیزوں کے عادی تھے. لیکن خان تو ایک بڑا اسپیشل قسم کی پرسنالٹی بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ بڑا ریاست مدینہ بنائیں گے. تو یہ خان سے ایٹ لیسٹ وہ پھر BMW والا بیچنے والا بھی نہیں، یہ دبا ہے PTI کے اوپر. اور فراگوگی والا یہ آخر پہ لائک کر رہے تھے، تو بالکل اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے تحقیقات. اور دا پوائنٹ، ایک پوائنٹ میرے ذہن سے ابھی اسکپ ہو رہا ہے. چلے وہ آ جائے گا ابھی. ڈاکٹر صاحب اصل میں 15% سے 50% نہ تو لیگل تو ہو گیا نا اس میں، مدینہ کی ریاست میں وہ چوری تو نہ ہوئی نا، چوری والا معاملہ تو نہیں. وہ تو ایک BMW چوری ہے، BMW چوری. اور سوری وہ میرے ذہن میں پوائنٹ آ گیا کہ 4 سال میں جو بلنڈرز عمران خان کی گورنمنٹ نے کیے ہیں، اب 4 ہفتوں میں PDM سے اس کی ریورژن نہ مانگے. وہ جو 4 سالوں میں انہوں نے گورنمنٹ نے منظور کیا ان کے استعفے نہیں منظور کیے، ان کے پاس ساری گورنمنٹ کی پراپر جو پرویلیج اویلیبل ہیں. آپ نے میری بات کو اور طرف لے جا رہے ہیں. سوری، لیٹ می کمپلیٹ. میں عرض کرتا ہوں ریزائن یا نان ریزائن تو آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو BMW نہیں بیچنی تھی، وہ انلیگل ہے. وہ خان صاحب کو بینگ پرائم منسٹر الاؤ ہی نہیں تھی. ہاں گھڑی الاؤ تھی لیگلی، لیکن ایک ہوتا ہے ترک اولا، ایک ہوتا ہے ترک اولا. مثال کے طور پہ ایک پروفیسر ہو یونیورسٹی کا اور وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کے کلفی کھا رہا ہو، وہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن یار ترک اولا ایک مولانا ہو، اس نے ابا کبا امامہ سر پہ رکھا ہوا اور وہ روڈ کے اوپر لوڈو کھیل رہا ہو، کلفی کھا رہا ہو، وہ ترک اولا. بھائی سیم کیٹاگوریکلی یہ خان کے لیے ترک اولا تھا. اگر وہ گھڑی نہیں، وہ ایک رومال بھی بیچے گا تو ٹھیک ہے. دوسری 4 سال کا جتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا. میں نے کہا یس آئی سیڈ کہ مورلی سٹینڈرڈ کنسٹرکٹڈ کہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. انسان میں ہمیشہ غلطی کی ٹھیک ہے جی، توشہ خانہ سے ریلیٹڈ پوائنٹ آ گیا. وہ لیگل بھی ہے، اخلاق مورلی کہہ رہے ہیں کہ لیگل نہیں ہے، لیکن قانون وہ پالیسی بن گئی تو اس کے ساتھ لیگل بھی ہے. لیکن پوائنٹ آ گیا دونوں کا. اچھا اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو کہ ہر حکومت جب پچھلی حکومت جاتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، تو آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کا آنکھیں بند کر کے پہلی پالیسی، پہلا بیان یہ ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت جو وہ خزانہ خالی کر گئی ہے. اور یہ عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ پچھلی حکومت نے ہمیں خزانہ خالی دیا، کرنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. ابھی شہباز شریف صاحب آئے تو آتے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے کہتے تھے ہم ایکسپرٹ ہیں، اور وہ ایکسپرٹس جب آئے ہیں
اور آتے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر انہوں نے وہ غلط پالیسیاں چلاتے رہے اور خزانہ خالی کر گئے, پیٹرول مہنگا کر گئے. تو کیا ڈاکٹر صاحب واقعی خزانہ خالی کر گئی لاسٹ گورنمنٹ؟ خزانے میں وہ کچھ پیسے رکھ گئے ہیں میرے خیال میں, جو میں نے کیلکولیشن کی کہ کوئی 18 ارب کے لگ بھگ وہ خزانے میں رکھ کے گئے ہیں. تو آج تو اگر ہم 9 اپریل کے بعد سے لیں تو کافی سارا ٹائم ہو گیا, 1.5 مہینے میں. تو باقی جو نیکسٹ پارٹ ہے آپ کے کوشچن کا کہ 4 سالوں میں کی گئی کارستانیاں انکلوڈنگ توشہ خانہ, انکلوڈنگ القادر یونیورسٹی, انکلوڈنگ گوگی صاحبہ والی کرپشن کا جو ریئل اسٹیٹ میں ہوا ہے, ان سارے معاملات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور جو معیشت کی بری حالت تھی, جو گراسری کی جو چیزیں گھریلو روزمرہ چیزیں یوز کرنے والی تھیں, ان کے جو ریٹس تھے یا جو مہنگائی تھی, وہ میرے خیال میں پی ڈی ایم سے, میں کوئی پی ڈی ایم کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن پی ڈی ایم سے 4 ہفتوں میں ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ اس چیز کو مطلب ہے ریکٹیفائی کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا راشد صاحب, بہت شارٹ ٹائم ہے, چند منٹس ہمارے پاس رہ گئے ہیں, آپ بریفلی اور ذرا جلدی سے اپنا پوائنٹ دیجیے. سر اگر ہم دیکھیں نا, ان کی بات جو یہ کرتے ہیں 4 ہفتے میں نہیں کر سکتے اور خان نے فلاں تہس نہس کر دیا, یہ صرف میڈیا ٹرائل ایک چلتا رہا ان کا, اور ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں جب خان گورنمنٹ میں تھا تب بھی خان کے خلاف تھے, اب خان اپوزیشن میں آ گیا اب بھی خان کے خلاف ہے. بیسیکلی جو ایک خان کہتا ہے میڈیا مافیا, یہ اس طرح سے کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں جو اپنے انٹرسٹ کو, یہ جس طرح سے فواد حسین ڈان نیوز میں بڑا لکھتا تھا, خان کا بہت بڑا کریٹک تھا, بڑا آنیسٹ بنتا تھا, آج پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ بنا بیٹھا ہے. کس طرح کی آپ کی یعنی کہ صحافت کس طرف ہے, آپ نے اگر اس طرح سے اپنے مول لگوانا ہے, مول لگوایا اس نے سیدھا سا. اب دوسری طرف دیکھیں, یہ کہتے ہیں خان نے کچھ نہیں کیا. ورلڈ بینک کی ریکارڈ رپورٹ موجود ہے, اپریل میں آئی ہے, جب یہ نو کانفیڈنس موشن بڑے فخر سے لے کے آ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا پاکستان ریجن کا, اس ساؤتھ ایشیا کا واحد کنٹری جہاں پہ ان امپلائمنٹ سب سے کم ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 سال جی ڈی پی 6% آئی ہے, حیران کن بات ہے. آئی ایم ایف 4% پریڈکٹ کرتا رہا, 6% آئی ہے. میکسیمم انڈسٹریلائزیشن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ٹریڈ سے ہم ایکسپورٹ پہ آئے ہیں. ایکسپورٹ واحد حل ہے کسی بھی دنیا کی کسی بھی کنٹری کا. یہ خان کی گورنمنٹ میں 28% 9% تک لارج ہماری جو ایکسپورٹ میں انکریز ہوا ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا ہے, ریکارڈ ٹیکسز کلیکشن ہوئی ہے. کسان کے پاس آج پہلی دفعہ پیسہ پہنچا ہے, ورنہ پاکستان ساری زندگی سے ایگریکلچرل کنٹری, لیکن کسان ہمیشہ غریب رہا. 67% تک ہماری پاپولیشن وہاں پر موجود تھی, لیکن صرف چند لوگوں کو یا شہریوں کو, کچھ جو کہ 33% بھی نہیں بنتا تھا, نوازنے کے لیے آٹے 2 روپے کی روٹی اور پیچھے سے ہم نے 400-600 روپے من وہ خریدنا ہے, کسان کا خرچہ ہوتا تھا. آج پہلی دفعہ وہاں پہ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو ویلتھ ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے کنٹری میں, اتنے ویلفیئر پروگرام ہیں پوری دنیا میں, یہ ان پریسیڈنٹ ہے, اس کا کوئی موازنہ. میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب جو 4 سالوں میں جنت بنا کے گئے ہیں پاکستان کو, جیسے راشد صاحب کے بقول, تو اس کی جنت کی جو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کم از کم 4 مہینے تو ملک میں رہتی. ایٹ لیسٹ 4 مہینے. انہوں نے گورنمنٹ کو سٹیبل کب ہونے دیا ہے, شروع سے لے کے مولانا کے لانگ مارچ دیکھ لیں, روزانہ بلاول ایک لانگ مارچ ہی لے کے نکلا ہوتا. تو ابھی پی ڈی ایم کو کتنے دن سٹیبل ہونے دیا ہے؟ پی ڈی ایم اپنا امپورٹڈ گورنمنٹ تو کنسٹرکٹڈ حقیقت ہے, امپورٹڈ گورنمنٹ صرف شوکت عزیز کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت ختم ہو رہا ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ دیا ہے اور بالکل ریشنل ویوز تھے, حقیقت کے قریب تھے, اور تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی ہے بیچ میں, لیکن وہ ہو جاتا ہے جب بندہ ریشنل ویو کر رہا ہو. میرے خیال میں ڈائلیکٹ لے جاتا ہے وہ ویسے ہی, ہاں بس وہ ویسے ہی ہو گیا. اچھا, اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں ایک چیز راشد صاحب کو کہوں گا, راشد صاحب کہ اتنی اچھی بھی اکانومی نہیں تھی, یا مطلب وہ میں کسانوں کے آپ نے پیسوں کی بات کی, وہ چاند ایک فصلیں, آلو کی فصلیں, ہر بندے نے تو آلو نہیں اگائے ہوں گے نا, تو اس طرح کے معاملات ہیں. تو ابھی ہوتے ہیں ہمیشہ. آئیڈیل تو سچویشن 4 سال میں نہیں ہو سکتی تھی, جو 70 سال سے ملک جو ہے وہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے, تو ہر طرف مافیا کہیں پہ شوگر. ظاہر ہے 1970 سال والے الیکٹیبلز بھی ان 4 سال میں ہو تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب, راشد صاحب, مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ لوگ تشریف لائے, بہت شکریہ. ناظرین, میرے پاس جو اسٹیٹس ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ سے نکالے گئے, میری ٹیم نے مجھے بنا کے دیے ہیں, وہ 97 سے لے کر 22 تک, مطلب پچھلے جتنے بھی 1997 سے لے کر 2022 تک کے اسٹیٹس ہیں. اس کے اکارڈنگ جب 1997 میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے گورنمنٹ چھوڑی تھی, تو اس وقت جو ریزرو پرویز مشرف صاحب کو ملے تھے, ان ریزروز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے ریکارڈ کے اکارڈنگ 13 ارب اور 67 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا دور آ گیا, تو جو ریزروز
پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے چھوڑے تھے ان کے اندر 1 ارب اور 40 کروڑ ڈالر کا خسارہ ہوا, کمی ہوئی, منفی میں ویلیو گئی. دین پی ایم ایل این آئی اور اس نے پھر اس کے اندر اوور آل ریزرو کے اندر اپنے دور حکومت کے اختتام پر 2013 میں 2018 کے اندر 2 ارب اور 24 کروڑ ڈالر چھوڑے. اپنے 5 سالہ حکومت میں چھوڑے نہیں, اضافہ کیا 2 ارب اور 24 کروڑ ڈالر کا. پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور ان کے دور کووڈ میں تقریباً 2 سال آلموسٹ یا اس سے زیادہ عرصہ جو کرونا کے بھی رہا, انڈسٹریز بند رہی, لاک ڈاؤن رہا, اس کے اندر انہوں نے حیران کن طور پر جو اکانومی تباہ کی بات ہو رہی ہے, اسٹیٹس کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا, وہ ہے یہ اپریل 2022 تک کی بات ہے, 7 ارب اور 89 کروڑ 7 ارب اور 79 کروڑ ڈالر اس کا اضافہ انہوں نے کیا ہے. اور ابھی جو کرنٹ سٹیٹس ہیں 2 دن پہلے کے جو اسٹیٹ بینک نے پھر شیئر کیے ہیں, اب اس وقت جو ریزروز ہیں پاکستان کے پاس وہ 16 ارب اور 16 کروڑ ڈالر ہیں. اور جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی اس وقت انہوں نے 22 ارب اور 27 کروڑ ڈالر چھوڑے تھے. یہ سٹیٹس ہیں خزانے سے ریلیٹڈ. یہ تھا آج کا ویکنڈ ٹاک ود اشتیاق رائے کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.